टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह सहरी के बाबकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में हम 18 रमज़ानुल मुबारक गुजारने जा रहे हैं, 18वीं सहरी करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 19वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश और इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारे इस नशरियात के ज़रिए अपना रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन माहौल बना सकेंगे। आज जिस मौजू पर इब्तिदान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए। हमारे यहाँ एक अरसे से ये रिवायत आम रही कि हम बग़ैर सोचे समझे जिस पर चाहें इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस इल्ज़ाम लगाने के पीछे क्या हकीकत है, या ये इल्ज़ाम जो हम लगा रहे हैं ये इतनी ही बात है जितनी हम बयान कर रहे हैं, इससे कम है। हम ये नहीं सोचते कि इस इल्ज़ाम को, जो कि झूठा है, तोहमत एक तरह से, उसके लगाने से सामने वाले की शख्सियत पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि जिस पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी फ़ैमिली किस कर्ब से गुज़रती है। हम ये नहीं सोचते कि हम जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी माशरे में इज़्ज़त किस कदर मुतासिर होती है। हम ये नहीं सोचते कि जिस पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके दिल का हाल क्या है, और उसके रब का जब मामला है तो उसके दिल से कोई आह निकल गई तो हमारा क्या होगा। हम जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस इल्ज़ाम लगाने की वजह से उसके कैरियर पे कितना मनफी असर पड़ सकता है। दूसरी बात इसमें यह कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आसानी से SMS हो जाते हैं, वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, और इंस्टाग्राम है, फ़लाँ इतनी जो है ना ऐप्स आ गई हैं, इनके ज़रिए भी इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी रहता है। और उसमें फ़ेक अकाउंट्स भी इस तरह से होते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, उसको आप तलाश नहीं कर सकते आसानी से। फिर अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, फिर एक लंबा प्रोसीजर शुरू होता है। इस प्लेटफॉर्म से आज हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इल्ज़ाम बंदे को लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक कैटेगरी तो वो है जो सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती मस्बत अंदाज में, फील्ड दोनों की एक है, अब मुकाबला हुआ तो लगता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शोहरत में हो, इज़्ज़त में हो, दौलत में हो। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, या इल्ज़ाम लगाने वाले के पास कोई चारा नहीं है, तो वो इधर उधर की बातें जमा करके उसके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगाता है, फिर वो एक कैंपेन चलती है। अच्छा, फिर इल्ज़ाम साबित किसने करना है? कोर्ट्स ने करना है, काजी ने करना है, दरमियान में जो भी दोनों को काबिल कबूल हो वो सुलह कराने वाले ने करना है, इंसाफ़ करने वाले ने करना है। तो उससे पहले ही हम उसको कह देते हैं कि तुम मुजरिम हो। अभी तो इल्ज़ाम लगा है, अभी जुर्म उसका साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम पहले से ही कह देते हैं, अभी से कह देते हैं कि भाई तुम जो है मुजरिम हो। हमारे यहाँ ये रिवायत नीचे गली कूचों से लेकर घरों तक, पड़ोसियों के आपस में लड़ाई से लेकर स्कूल और कॉलेज में दोस्तों तक, फिर फुटपाथ पे बैठ कर लूडो और शतरंज खेलने वाले नौजवान दोस्तों तक, फिर इससे आगे चले जाएं तो बिज़नेसमैनों तक, और बिज़नेसमैनों से आगे चले जाएं तो मुख्तलिफ़ तंजीमों, इदारों और जामियात के दरमियान, और फिर इससे आगे चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ ओहदों पे, बड़े ओहदों पे रहने वाले अफसरान के दरमियान, और ऊपर चले जाएँ तो हमारे सियासतदानों के दरमियान भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। पहले इसके पास ताकत है तो ये इल्ज़ाम लगा सकता है, फिर जब ये उस तरफ चला जाता है और सामने वाला यहाँ आ जाता है तो फिर अब ताकत इधर आ गई, अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है। असल में साबित तो कोर्ट्स ने करना है और वक्त ने साबित करना है, दलाइल से साबित होगा या सबूतों से होगा। हम उसकी तरफ नहीं जाते बल्कि हम इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो शरई पहलू भी इसमें यह है कि जो किसी पर इल्ज़ाम लगाता है उसके लिए कुरान पाक में वईदें आई हैं। शरई पहलू ये है कि उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्त सज़ाएँ बताई हैं, और शरई पहलू ये भी है कि ऐसा ना हो कि जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं झूठा,
وہ لوٹ کر آپ کی طرف آ جائے۔ اس الزام لگانے میں ہم پھر حد سے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہو بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، اور ہم اس طرح سے خاندان میں بھی لڑائی کراتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت سے آتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جس کے ساتھ ہم یہ زیادتی اگر کر چکے ہیں اور کر دی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں، دل کو بڑا کریں، تو صاف ستھرے اور نیٹ کلین ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنی ترتیب کی جانب۔ امت مسلمہ کے بہترین افراد، یہ آج ہمارا موضوع ہے کلام عشق میں۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں۔ آج سوال ہے غصہ کب کرنا چاہیے اور کب غصے سے بچنا چاہیے؟ عالم ٹائم میں فضائل صحابہ، مزیدار سحری میں در مسلری زردہ۔ اب یہ زردہ، اس کے آگے یہ در مسلری ہے، یہ ہم شیف معراج سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، میرا زردہ ہے۔ اور اللہ کے ولی میں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں آج ہم بات کریں گے، بائک اور گاڑی چلاتے وقت احتیاطیں کرنی ہیں، وہ کیا ہیں وہ ہم اس میں بات کریں گے۔ ورفانہ کا ذکر میں ہوگی نعتیں۔ بہار شریعت میں آج بھی نکاح کے مسائل بتائیں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب، روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ آمدید، نور رحمان عشق رمضان میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، آج قرآن کا موضوع ہے امت مسلمہ کے بہترین افراد، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض لینے والے، اکتساب فیض کرنے والے، حضور کی صحبت حاصل کرنے والے ان افراد کے بارے میں جنہوں نے سب سے قبل اسلام قبول کیا اور امت نے ان کو صحابہ کے نام سے جانا، ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارشاد فرمایا السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے قبل بہت شروع میں اسلام قبول کیا، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ان کے لیے جنت یعنی باغات تیار رکھے ہیں جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت مبارکہ میں سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی آپ دیکھیں گے حضور کے صحابہ کو، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں تمام صحابہ، ان کی شان اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا دیکھے گا انہیں کہ وہ رکوع اور سجود کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے۔ تو یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ایک وہ شخص ہے جس کی تعریف میں کرتا ہوں، ایک وہ شخص ہے جس کی تعریف آپ کرتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جس کی تعریف میڈیا کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی تعریف کچھ لوگ جمع ہو کر کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں اس امت کے بہترین بلکہ تمام امتوں کے بہترین افراد کہ جن کی تعریف رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف اور توصیف کو ذکر فرمایا۔ اسی لیے مسلمانوں کا مجموعی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور اسی کلمے پر اس کے انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے پہلے دن کلمہ پڑھا، وہ صحابی جنہوں نے حضور کی عمر مبارک کے آخری دن کلمہ پڑھا، وہ سب اس فضل کے اندر اور اس فضیلت کے اندر شامل ہے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ لیکن درجات کے اندر یہ فرق ہے، فرمایا کہ جو سب سے اول اسلام قبول کرنے والے، جنہوں نے ہجرت بھی کی، گھر بار چھوڑا، سب چیزیں چھوڑی ہیں، ظاہر ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ترتیب اس اعتبار سے یہ ہے کہ سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں
امت کے اندر بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو صحابہ کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے عشرہ مبشرہ وہ صحابہ یعنی خلفاء راشدین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی مقام پر حضور نے رہ کے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی. اس کے بعد اصحاب احد ہے. اس کے بعد فتح مکہ سے قبل یعنی صلح حدیبیہ والے. اس کے بعد فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والے جن کی تعداد کم و بیش 6 سے 8 ہزار صحابہ کے درمیان ہے. اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے یعنی حضور نے بدر میں جب شریک ہوئے تو 313 صحابہ ہیں، احد میں 1000 صحابہ ہیں، حدیبیہ میں 1600 کے قریب صحابہ ہیں، اور جب فتح مکہ ہے تو 8 سے 10,000 صحابہ کرام ہیں. لیکن جب حضور نے حج ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع حضور دے رہے ہیں تو 1,30,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ارد گرد موجود ہیں. تشریف فرما ہے. تو یہ وہ انقلاب تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے ذریعے پوری دنیا میں برپا فرمایا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے ذہنوں کو بڑا کشادہ کرتی ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو. دوسرا فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. اندھیری رات میں تمہیں ستارے چاہیے روشنی کے لیے، سفر کرنے کے لیے. جس صحابی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا، ہدایت پر پہنچا دے گا. تیسری روایت جو میرے اور آپ کے ایمان کو بڑا تازہ کرتی ہے، فرمایا کہ میرے صحابی کی شان یہ ہے کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. تقابل ذہن میں رہے، صحابی مٹھی بھر جو خیرات کر رہا ہے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر رہا ہے. فرمایا جو ثواب اللہ میرے صحابی کو عطا فرمائے گا وہ تمہیں نہیں ملے گا. کیا صحابی اللہ کی عبادت سے بندہ ہے تو عبادت شروع کر دے. کیا صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے سے بندہ ہے تو ہم ہر سال حج کرنا شروع کر دے. اگر صحابی اللہ کی عبادت سے بندہ ہے ہم عبادت کرنا شروع کر دیں، نہ جی نہ، صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا، پیارے مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھنے کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ کسی اور نیکی میں رکھا ہی نہیں ہے. نماز میں وہ ثواب نہیں جو حضور کو ایک نظر محبت سے دیکھنے کا ثواب ہے. اسی لیے امت میں افضل مقام حضرت صدیق اکبر کا اسی لیے ہوا کہ باقی صحابہ تو گاہے گاہے دیکھتے رہے حضور کو، لیکن 3 دن اور 3 راتیں یہ وہ نیکی ہے اس غار کی، غار ثور کی، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ابوبکر کی نظر النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت ابوبکر حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے مقام اتنا بلند ہو گیا. فرمایا کہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر کی ایک غار والی نیکی ایک طرف، کیونکہ حضور کو اتنا دیکھا اتنے درجات آپ کے بلند ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا. تو یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج افراط و تفریط سے بچتے ہوئے امت کا جو یہ عظیم ترین طبقہ ہے ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنے، سمجھانے، سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ صحابہ نے زمین پر جتنا کام کیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کے دین کو اللہ کی زمین میں نافذ کرنے کا جو کام ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، اپنی زندگیاں قربان کر دی. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع پر موجود ہیں، تشریف فرمائے. فرمایا کہ جو تم نے یہاں سنا ہے آگے پہنچا دو. علماء کہتے ہیں جس صحابی کی سواری کرو جس طرف تھا اس طرف چل پڑا، گھروں کو واپس ہی نہیں گئے. یہ جذبہ آج ہمیں نظر نہیں آتا، بدر والا جذبہ نظر نہیں آتا، احد والا جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ وہ جذبات عشق کی وہ منزلیں ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب قربان کر کے اللہ کے دین پہ راضی ہوئے اور اللہ کے رسول سے راضی ہوئے. ان کے لیے فرما دیا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہر صحابی نبی ایسا جنتی ہو گیا کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ، زبردست گفتگو ہو گئی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وقت ہو گیا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا. سوال یہ ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کن مواقعوں پر غصہ کرنا چاہیے اور کن مواقعوں پر غصہ پی جانا چاہیے. تو اس کا جو ون لائنر جو اس کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں ارے بھائی غصہ نہیں کرو، ارے بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے،
بھائیوں بہنوں ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو. آپ بھی یہی کہیں گے, تیسرا چوتھا بھی یہی کہے گا. بھاشن تو یہی ہے, تجویز تو یہی ہے, ہدایت تو یہی ہے, مشورہ تو یہی ہے, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص کبھی غصہ ہی نہ کرے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا موقع جس میں جائز غصہ بھی نہ آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہنے کو تو اچھی بات ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ شیطان لاتا ہے یا شیطان جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے غصہ کرنے والے پر. اور ہماری شریعت میں بھی کہا گیا ہے کہ جب غصہ ہو تو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اس طرح کی ساری چیزیں سکھائی بھی گئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مواقع ہیں جہاں پر واقعی غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور کیا ایسے مواقع ہیں جہاں واقعی غصہ آ سکتا ہے, آ جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے؟ اب مثال کے طور پر بعض لوگ عادتاً غصیلے یا غصیلے ہوتے ہیں, یعنی ان کو غصہ آتا ہے اور کوئی چیز ان کے مرضی کے خلاف ہو جائے. یہ گلاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کو یہاں ہونا چاہیے, تو چیخ ماریں گے کس نے رکھا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا, کل بھی بتایا, خواہ غصہ. یہ بھی کہہ سکتے بیٹا اس کو یہاں رکھ وہاں رکھ, کل بھی آپ کو کہا, یہ بھی کہہ سکتے. تو یہ تو عادتاً ہو گیا. بالکل اسی طرح سے گاڑی صاف نہیں کی تو ڈرائیور پہ چڑھ گئے. اسی طرح خواتین نے ماسیوں کو کوئی کام کی سیٹنگ بتاتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو غصہ کر لیا. اسی طرح سے گھر کا بڑا ہے, دادا ہے یا ابو ہے یا نانا ہے یا نانی ہے یا دادی ہے, اس طرح سے کوئی گھر کا بڑا ہے, وہ گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ مجھے شور پسند نہیں ہے, پھر بھی جیسے ہی وہ بیڈ روم میں گئے بچے کھیل رہے ہیں تو غصہ کر لیا. یہ عادتاً ہے, اس پہ قابو پانا چاہیے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ غصہ آ سکتا ہے, آنا بھی چاہیے. بلکہ بعض میں نے مفکرین سے یہ سنا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پہ غصہ نہ کرنا بد اخلاقی ہے. یعنی کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ غصہ کرنا بد اخلاقی ہے. بعض مواقع ایسے ہیں کہ اگر غصہ نہیں کیا تو آپ بد اخلاق ہیں. مثال کے طور پر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہو, آپ کہیں اچھا کیوں کر رہے ہو, ہے نہیں کرو, یوں کہیں گے. اسی طرح سے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہو تو آپ کہیں مجھے تو غصہ نہیں آ رہا. یہ تو حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں تو غصہ, غم اور غصہ دونوں ہو سکتا ہے. ریئیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پہ مختلف بات ہو سکتی ہے, لیکن ہے تو یہ غصے کی بات. بالکل اسی طرح کوئی آپ کے دین کی بات کرے یا دین کے خلاف بات کرے. بالکل اسی طرح بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ مختلف نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, بزنس بھی ہوتا ہے, جاب بھی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی آپ کے ملک کو گالی دے دے, ملک کو برا بھلا کہہ دے, آپ کے ملک کے صدر وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ دے, آپ کے ملک کی خوبصورتی کو برا بھلا کہہ دے, ملک کے نظام کو گالی دے دے, ملک کے لوگوں کو, قوم کو گالی دے دے, تو وہاں تو غصہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر وہاں غصہ نہیں آتا تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں وہاں پر. کوئی آپ کی ماں کو, آپ کے والد کو, آپ کی بہن کو, آپ کے گھر کو, آپ کے گھرانے کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے سلسلے کو, آپ کے پیر و مرشد کو, کوئی ایسی چیزیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے. اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان مواقع پہ بھی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو ان مواقعوں کے بارے میں مفکرین اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر غصہ آنا اخلاقیات کا مظہر ہوگا اور غصہ نہ آنا بد اخلاقی ہے. تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اچھا, پھر جو عادتاً غصے والے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنی عادت کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں ان پر جب آپ بار بار اپنی عادتاً, یا جو آپ کی عادت ہے غصے کی, بار بار ان پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک, زیادہ خرابی لانے والا غصہ ہوتا ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ تربیت پا رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ گھر میں خواہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کپڑا استری نہیں ہوا, یا کپڑے استری کے ساتھ ساتھ بٹن نہیں لگا ہوا, یا آپ کی چیزیں یہاں پڑی ہوتی تھی یہاں آ گئیں, تو اس پہ بہت زیادہ غصہ. دیکھو ناراضگی اور لائٹ غصہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہاں ہم بات کریں زیادہ غصے کی. تو ایسے ماحول میں جب کہ گھر میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ ناک چڑھائیں گے اور غصہ کریں گے اور چیزیں پھینکیں گے, تو اس سے آپ کے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے کہ پوری خلقت روزہ رکھ رہی ہوتی ہے, نماز تراویح ہوتی ہے, اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں, قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں, سارا دن بھوکا رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, سحر و افطار کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, اس کی رونقیں ہوتی ہیں, دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے, طاقت آتے, اعتکاف. تو اس میں ایک موقع ملتا ہے. تو
تو جن جن کو زیادہ غصہ آتا ہے ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو نظم و ضبط میں لائیے, اپنے آپ کو اپنی عادات کو مینیج کیجئے, ری مینٹین کیجئے, اپنے اندر تبدیلی لائیے, اپنے مزاج میں تبدیلی لائیے, اور اگر غصہ آئے تو پینے کی کوشش کیجئے, کیونکہ مولا علی کا غالباً قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ کے اندر اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے. پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے موقع پر جب غصہ آ رہا ہو تو اپنے نفس کو پچھاڑ دے, غصے کو قابو کرے. ٹھنڈے رہیے, پیار سے بات کیجئے. یاد رکھیے ہمارے بڑے بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں, مائک ہاتھ میں ہوتا ہے تو غصے میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو چھوٹے کیا کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ, جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست, وسیف سے براہ راست, اور گاہے بگاہے نیوز 1 سے براہ راست. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے, علم کی باتیں ہوتی ہیں, میری آپ کی ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل صحابہ, اور بہت ہی ایمان افروز موضوع ہے. اس پر گفتگو ہوگی, معلوماتی گفتگو ہوگی. موجود ہے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا قادری صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اور بائیں ہاتھ میں موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. اور بہت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. مفتی غلام دستگیر صاحب, ذرا بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور قرآن پاک میں ان کے کیا فضائل بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. صحابی رسول یہ وہ ذات اقدس اور یہ وہ ہستی پاک ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نور کو دیکھا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت پائی ہے. اب جو علماء محدثین نے صحابی کی تعریف لکھی ہے, صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی میں, اپنی ظاہری حیات میں, جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں دیکھا ہو ایمان لانے کے بعد. اچھا, صحبت اختیار کی یا نہیں کی اس کی شرط نہیں ہے. صحبت اختیار کی, یوں تو صحابہ صرف رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے تھے, لیکن ایمان لانے کے بعد صرف رسول اللہ کو ایک جھلک دیکھ لیا. اس میں دو طبقات علماء میں. بعض یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی صحبت اس نے پائی ہو, بعض فرماتے ہیں نہیں, صرف رسول اللہ کو ایمان لانے کے بعد دیکھا ہو یہی کافی ہے. اور ایمان لانے کے بعد دیکھا ہو, پھر وہ ایمان پر قائم رہا, اور وہ شخص جس نے رسول اللہ کو ایمان لانے کے بعد دیکھا اور پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا, اب وہ صحابی رسول پورا مکمل کام ہو. یہ تعریف ہے صحابی کی. ٹھیک ہے. اس خوش نصیب کو کہا جاتا ہے صحابی رسول. اور اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو ان کے فضائل ہیں, ایک دو نہیں کئی آیات ہیں. آپ غور کیجئے نا حضرت کہ آپ بلا تشبیہ و بلا مثال, صرف سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور اللہ کے کلام کی مثال, اس کی شان بہت بلند و بالا ہے. کسی ٹیلی ویژن پر, کسی اخبار میں کسی کی تعریف چھپ جائے تو لوگ اس کو قابل عزت سمجھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. ہاں سنبھال کے رکھتے ہیں, قابل افتخار اور قابل عزت اور قابل ستائش سمجھا جاتا ہے. اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی شان اور عظمت اللہ نے ساری کتابوں میں بیان کی ہو. ایک میں یہاں اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ہستیاں نہیں تھیں کہ کوئی ایسے چلتے پھرتے لوگ رسول اللہ پہ ایمان لے آئے. نہیں, حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے نا, خلاصہ حدیث کا حضور فرماتے اللہ نے تمام دلوں پر جو ہے ایک نگاہ رحمت ڈالی, اور فرمایا جو سب سے زیادہ انبیاء مرسلین کے بعد جو سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ نے دیکھے نا, وہ اللہ نے ان کے دلوں میں میری محبت کر دی, انہوں نے میرے صحابہ بنا دیا. تو صحابہ کرام چنیدہ منتخب لوگ تھے اور انہیں چنا گیا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات علماء تشریف فرمائیں, وہ انشاءاللہ وقت آنے پر مزید آیتیں پڑھیں گے. میں ایک آیت بس کوٹ کر کے اجازت چاہوں گا
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور اس پوری آیت میں صحابہ کی شان اور عظمت کو کس طرح بیان فرمایا، والذین معہ اشد، اب صحابہ کی صفتیں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام میں صفتیں کیا ہیں۔ اللہ فرماتا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں، فرمایا پہلی صفت یہ کہ کافروں پر سخت ہیں، یہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ واہ واہ، صدیق اکبر کی محبت مولا کائنات کے ساتھ ہے، مولا کائنات کی محبت عمر فاروق کے ساتھ ہے، واہ، عمر فاروق کی محبت عثمان غنی کے ساتھ ہے، عثمان غنی کی محبت، ان آپس میں محبت ہے، ابو ہریرہ ہے، معاذ بن جبل ہے، سیدنا امیر معاویہ، ان سب کے آپس میں محبت اور الفت ہیں۔ اللہ فرماتا آپس میں رحم دل ہیں، یہ رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ان کی شان کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ اللہ فرماتا تم ان کو دیکھو گے نا کبھی حالت رکوع میں ہوں گے، رب بندوں کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے، کہ فرمایا جب دیکھو گے تو ان کو کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی اللہ کے بارگاہ میں سجدے کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھیں حضرت ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیا یہ نیت ہوتی ہے؟ یا اس لیے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھو بھائی روزی ملے گی، نماز پڑھو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، دعا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یا اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتا ہے یہ جو ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، جو ان کی نا پیشانیوں سے ظاہر ہو رہی سجدے کے نشان، جو ان کے پیشانیاں جو نور نبی سے چمک رہی ہیں اور نور عبادت سے چمک رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پوری نشانیاں واضح ہیں۔ اللہ فرماتا آخر میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے یہ جو صحابہ کی صفتیں ہیں نا، میں نے کہا نا یہ چنیدہ لوگ تھے، اللہ نے چن لیا تھا، یہ مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کریں گے، اور خدا کی قسم صحابہ نے حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف قرآن نے صحابہ کی صفتیں بیان نہیں کی، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، توریت اور انجیل کے اندر بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے، بس یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر انہوں نے اپنی جان نشاور کی، بے شک، اور رسول اللہ علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر، ایک سے زائد مقام پر اللہ نے بار بار ان دیکھیں حضرت رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، ابھی طاق راتیں بھی آنے والی ہیں، آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں جا بجا اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سند ملی ہوئی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تو تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، کب؟ ابھی جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ واہ واہ، تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلام یہ صحابہ ہیں، اور کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی صحابی رسول ہو، چاہے وہ کتنا، جیسے ابھی سوال اب کریں گے آگے تو جب بات چلے گی تو بھی بات بھی آئے گی کہ صحابہ کرام کے درمیان درجات ہیں، اللہ نے مرتبے، مراتب، مقام ان کے ذکر فرمائے قرآن پاک میں۔ اب جو یہ بیعت رضوان کا ذکر ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں، اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، اور یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اللہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ایک سے زائد مقام میں فرمایا صحابہ کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے، اور کیسا وعدہ ہے؟ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھے، یہاں کلمہ میں آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا، میرے ایک ذوق میں ایک بات آ رہی ہے، جو ہم نے صحابہ کی شان پڑھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جب ہم شان پڑھتے ہیں نا، جیسے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر، جتنے صحابہ کو آپ لے لیجئے، صحابہ کی شان یہ پڑھتے ہیں جیسے حضرت مقدام کہ میں شان پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یار ان جیسا کوئی دنیا میں انسان نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ ان سے بعد، انبیاء کے بعد، یعنی ہر صحابی کی وہ شان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل کی میں نے روایتیں پڑھی، مطلب مجھے ایک پیار سے ہونے لگا تھا معاذ بن جبل سے، کیونکہ جب یہ شہید ہوئے تو رسول اللہ ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، جنازے میں گئے تو صحابہ نے دیکھا رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ نے اتنے فرشتے نازل کیے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے لیے اس موجودہ دور میں، اس فتنے والے دور میں صرف اتنی بات کافی ہے کہ جس شخص نے نبی کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اس سے اپنا رشتہ محبت قائم رکھیں۔ بہت خوب، روح پرور گفتگو جاری رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد۔
सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं, फ़ज़ाइल सहाबा पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अल्लामा मदनी रज़ा साहब, ये कुरान पाक की आयत का तज़किरा किया हमारे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने, ये बताइए अहादीस में क्या क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की आयत से ही ताल्लुक़ जोड़ते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ईमान को मयार ईमान करार दिया है कि अगर कोई सहाबा जैसा ईमान लेकर आएगा तो ही उनका ईमान काबिल कबूल है। जैसे कि सूरह बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व इज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, कि जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि तुम लोगों की तरह ईमान लेकर आओ जैसा कि लोग ईमान लेकर आए, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन को जिन लोगों की तरह ईमान लाने का कहा था वो उस दौर में सहाबा कराम ही थे। तो गोया के मुनाफिक को ये और दीगर आने वालों को भी ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त होगा कि जब तुम्हारे ईमान का अंदाज़, तुम्हारे अंदर ईमानी जज्बा वैसा हो जैसा सहाबा का है। सही। और इसी पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की इक्तदा और सहाबा के ईमान को मयार कहा, हिदायत फरमाया। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साबिका उम्मतों में 72 ग्रोथ है और मेरी उम्मत में 73 होंगे, जिनमें से एक जो है वो जन्नती होगा और बकिया सारे गुमराही पर होंगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाजी फ़िरका कौन सा होगा, नाजी गिरोह कौन सा होगा? तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये नाजी फ़िरका वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं। सही। गोया कि यहाँ पे भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक आने वालों को मयार दे दिया कि अगर किसी भी दौर में फितने बरपा होते हैं, कभी भी दीन के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है, कोई नया अकीदा गढ़ा जाता है, तो तुम्हें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सहाबा की सीरत को देखो, मेरे सहाबा की पैरवी करो, फिर तुम्हारे लिए हक़ और बातिल का फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए, और ये किसी एक सहाबी की सीरत के बारे में नहीं फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा के बारे में फ़रमाया कि अस्हाबी कन नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानंद हैं। फ़बी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम इनमें से जिनकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अब यहाँ पर आप गौर करें कि सहाबा कराम का ये ईमान जो है इस कदर मयारी ईमान है कि हम सहाबा कराम की अगर पैरवी कर लें, उनकी सीरत को मिनोआन अपना लें, उनके अंदाज़ को मिनोआन अपना लें, तो हमें फिर किसी और से हिदायत के हुसूल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सही। यूँ ही आप इस पर गौर करें कि सहाबा कराम के दर्जे के बारे में हज़रत ने ज़िक्र किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास सोहबत ही अगर इख्तियार कर ली जाए तो इस सोहबत की बरकत से उनका मकाम इतना बढ़ जाता है कि कोई बड़े से बड़ा अल्लाह का वली भी उनके दर्जे तक नहीं पहुँच सकता। क्या बात है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, लौ अनफ़क़ा अहदुकुम मिथला ओहदिन ज़हबन, कि अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका करे तो वो मेरे सहाबा के जो मुद भर हो उसके सदका करने के बराबर भी नहीं हो सकता। यानी आप गौर करें कि एक तरफ एक उम्मती पहाड़ के बराबर सोना सदका कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो एक आम शख्स जो है वो मुद जौ सदका कर रहा है। वाह वाह। तो इन दोनों की कीमतों में कितना तफावत हो सकता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुद जो मेरे सहाबा के हाथ से जाए वो एक आम आदमी के ओहद पहाड़ के बराबर सोना करने के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी उसका दर्जा इतना बड़ा है। फिर आप एक और गौर करें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर ये इरशाद फरमाया कि भलाई किसके नसीब में होगी, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर तो ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ दे देता है। और एक मकाम पर ये इरशाद फरमाया कि जिससे भलाई का इरादा करता है उसके दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत डाल देता है। क्या बात है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि दीन की समझ हासिल हो गई लेकिन सहाबा की मोहब्बत ना हो तो कमी है, सहाबा की मोहब्बत हो दीन की समझ ना हो तो भी कमी है। ये दीन की समझ अगर सहाबा की मोहब्बत के साथ होगी तो ही ये समझ काबिल कबूल है। सही। तो ये हमारे सहाबा कराम का जिक्र किया। और आखिर में बस एक चीज़ मैं जिक्र करूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मेरे सहाबा को लानत मलामत करता है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, और जो मेरे सहाबा की इज़्ज़त का दिफा करे तो मैदान माशर में मैं उसकी इज़्ज़त का दिफा करूँगा। तो इन तफासिर की रोशनी में, इन तमाम अहादीस की रोशनी में उलमा ने ये लिखा है कि सहाबा को ये जो दर्जा मिला है ना, ये सिर्फ सोहबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। और अगर हम 1000 साल की उम्र भी पालें और सारी ज़िंदगी इबादत में गुजारें, कोई गुनाह ना करें, तब भी अदना जो सहाबा कराम में जो जिनका दर्जा सबसे कम है ना, उनके दर्जे पे भी हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब ये बताएं कि दर्जात की बात हो रही है तो क्या फ़ज़ाइल और मर्तबे में और दर्जात में तमाम सहाबा यकसा हैं
या इनके दर्जात ऊपर नीचे कहीं बयान किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखिए, नफ्से सहाबियत में यानी फ़ी ज़ाती ही सहाबी होने में तो तमाम सहाबा बराबर हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह अम्बिया और रसूल के हवाले से कुरान में फ़रमाया गया कि तिलकर रसूलु, ये तमाम रसूल हैं, फ़द्दलना बादहुम अला बाद, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। इसी तरह सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में भी बाज़ सहाबा को बाज़ दीगर पर फ़जीलत हासिल है। सही, बाज़ फ़जीलतें होती हैं जुज़ई, यानी जुज़ई तौर पर एक सहाबी को दूसरे सहाबी पर फ़जीलत व फ़ौक़ियत हासिल है, और एक होती है फ़जीलत कुल्ली, यानी कुल्ली तौर पर फ़लाँ सहाबी को दीगर सहाबा पर फ़जीलत हासिल है। सही, मसलन सहाबाए किराम में एक तबक़ा है मुहाजिरीन सहाबा जो मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना आए। दूसरा तबक़ा है अंसार सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद फरमाई और मदीना में रहते हुए क़बूल इस्लाम किया। फिर तीसरा तबक़ा है बदरी सहाबा जिन्होंने ग़ज़वा बद्र में शिरकत की। फिर इसी तरह चौथा तबका है अशराए मुबशरा सहाबा, यानी वो 10 सहाबा कि जिन्हें फ़र्दन फ़र्दन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब फरमाकर दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई। वरना हर सहाबी जन्नती है, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पर बशारत जन्नत आई तो वो अशराए मुबशरा में से हो गए। फिर इसी तरह वो सहाबाए किराम जिन्होंने ओहद में शिरकत की वग़ैरह। तो इस एतबार से मुख्तलिफ़ सहाबा को फ़जीलत दी गई। अब तमाम सहाबाए किराम में जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हुम, ये दीगर तमाम सहाबा पर फ़जीलत और फ़ौक़ियत रखते हैं। फिर अहले इस्लाम का ये अक़ीदा है कि जो खुलफ़ा में तरतीब खिलाफत है वही तरतीब अफ़ज़लियत है। यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु पहले खलीफ़ा हैं तो 3 पर फ़ाइक़, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु दूसरे खलीफ़ा हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु दूसरे खलीफ़ा हैं, हज़रत उस्मान तीसरे खलीफ़ा हैं, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हुम चौथे खलीफ़ा हैं। तो जिस तरतीब से खिलाफत है इसी तरतीब से अफ़ज़लियत है। अच्छा, फिर इसमें हम जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र करते हैं तो हम कहते हैं अफ़दलुल बशर बादल अम्बिया, यानी अम्बिया के बाद तमाम इंसानों में अफ़ज़लियत रखने वाले। तो यहाँ पर जब हम अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं तो इससे मुराद भी फ़जीलत कुल्ली है। और फ़जीलत कुल्ली से मुराद क्या है कि जब हम उमूमी बात करेंगे कि सहाबा किराम में सबसे अफजल कौन है तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। इससे मुराद फ़जीलत मिन कुल्लिल वजूह नहीं है, यानी हर जिहत से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़जीलत रखते हैं, ये अक़ीदा नहीं है। बल्कि यहाँ पर हम जब मुतलक़न अफ़ज़लियत की बात करेंगे तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। वरना कई ऐसी जुज़इयात हैं और कई ऐसी मरवियात और अहादीस हैं कि जिनके एतबार से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु जुज़ई तौर पर वो फ़जीलत रखते हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु को हासिल नहीं। कई ऐसी अहादीस हैं कि जिनके एतबार से हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु वो जुज़ई फ़जीलत रखते हैं जो उनको हासिल नहीं। तो वहाँ पर जब हम अफ़ज़लियत की बात करेंगे तो वो अफ़ज़लियत मुतलक़ा है, अफ़ज़लियत मिन कुल्लिल वजूह नहीं है। खुलासा कलाम के तौर पर यह होगा कि नबी करीम के जितने भी सहाबा हैं तमाम के तमाम आदिल हैं, तमाम के लिए मुज़दा है कि रदी अल्लाह अन्हुम, वो अल्लाह से राज़ी हुए, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, व रदू अन, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं। और ये वो तबका है कि आप सोचिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से डायरेक्ट फेस पा रहे हैं। आज भी अगर कोई शख्स वज़ाइफ पढ़ता है तो उन वज़ाइफ की वजह से उसकी ज़ात में एक तस्खीर पैदा होती है। तो कहा जाता है कि जी फ़लाँ शेख की बड़ी तस्खीर है और फैज़ है जो उसके मुरीद को हासिल हो रहा है। तो अब आप सोचिए कि सहाबाए किराम वो हैं कि जो नबी करीम के क़ल्ब अतहर से डायरेक्ट फेस पा रहे हैं। तो वो जो रूहानी मदारिज और रूहानी तरक्की है वो सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को किस दर्जे हासिल होगी। लिहाजा कोई ऐसी बहस या कोई ऐसी बात जो मुशाजरात सहाबा में आती है उसकी तरफ जाए बगैर मुतलक़न जो एक महफूज अक़ीदा है वो इख्तियार किया जाएगा कि नबी करीम के जितने भी सहाबा हैं वो सब आदिल हैं, जितने भी सहाबा हैं वो तमाम जन्नती हैं। अलबत्ता बाज़ सहाबा को दीगर बाज़ पर फ़जीलत हासिल है। और कभी भी अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम को आमने सामने ना खड़ा किया जाए। क्यों?
اہل بیت اطہار محبین صحابہ ہیں اور صحابہ کرام محبین اہل بیت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 اور وسیب ٹی وی سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات جو گاہے بگاہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز 1 پر بھی. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج آپ کے سامنے ایک ڈش بناتے ہیں, پکاتے ہیں, سکھاتے ہیں. ریسیپی آپ نوٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. سنا آج میٹھا بن رہا ہے کچھ؟ جی. اچھا لیکن یہ میں انٹرو میں بھی بتایا تھا ورمیس لڑی زردہ, یہ ورمیس لڑی کیا ہوتا ہے؟ ورمیسیلی یہ ہوتا ہے جو یہ صابن صابن بھی آتا ہے ایسا, لیکن یہ فالودے کی سیوئیاں ہیں. تو یہ نام اتنا مشکل کیوں ہے ورمیس لڑی زردہ؟ اصل میں یہ ورمیسیلی جو باریک باریک سیوئیاں اس کو انگلش میں بولتے ہیں ورمیسیلی, اور جو ہمارے ہاں وہ باریک بالکل باریک جو سیوئیاں ملتی ہیں وہ سیوئیاں یہاں کی ایجاد ہے. تو بس یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. باقی اچھا وہ میدے سے بنتی ہے, یہ چاول سے بنی ہوئی ہوتی ہیں, یہ رائس کی ہیں. کلرفل ذرا خوبصورتی کے لیے رکھا ہے, خوبصورتی کے لیے رکھا ہے. نارملی اب یہ کچا ہی کھا جائے بندہ جی جائے. ہاں تو یہ ابھی فالودہ بنتا ہے یا وہ اور کوئی میٹھا بنتا ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتی ہیں. تو اس کا ہم زردہ بنا رہے ہیں. اچھا اس کا عربی بھی کوئی نام ہے آپ بتا؟ جی عربی میں عربی لوگ یہ ڈش کھاتے ہیں. یہ زیادہ تر جو میں بنا رہا ہوں یہ عربی لوگ زیادہ کھاتے ہیں. اس کو بلالیت بولتے ہیں. بلالیت جی دیکھیں یار صحیح منہ ٹیڑھے ہو جائیں گے آج ہمارے. ان کے یہاں یہ اس طریقے سے رائج ہے کہ روزانہ شام میں یہ بن کے ان کی مجلس میں جاتی ہے. روزانہ کوئی بھی مہمان آ رہا ہے اس کے ساتھ پہ حکا بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ حکا ہے, پھر وہ کہوہ ہے اور کھجوریں ہیں. تو وہ ایک ان کا کمبینیشن ہے. تو یہ لازمی بنتی ہے. چلے جی کیفا حالو کا کہہ کے شروع ہو جائیں آپ. بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں. زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہے اس میں. مجلس میں تو یہی ہوتا ہے جو بھی آ رہا ہے کیفا حالو کا شیخ حاضر بلالیت زردہ. صرف بلالیت بھی کافی, بلالیت زردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شکراً. اچھا اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے, میں بتا دیتا ہوں. جی چھوٹی الائچی ہے, آئل ہے, چینی ہے, انڈے جو ہیں اس کو ہم گارنش کریں گے بعد میں. انڈے اس میں نہیں ڈلیں گے. اچھا مرغی نہیں آج؟ مرغی نہیں آج, انڈے ہیں. انڈے تو ہیں, نسبت لگی ہوئی ہے ہمارے, نسبت لگی ہوئی ہے. چلیں. اور یہ زعفران ہے کیوڑے کے ساتھ. کبھی کچھ نہیں ہوگا تو آپ مرغی کے پر لے آئیں گے, بولے اس کو بھی ادھر رکھ دو بھائی, ہونا چاہیے وجود کا احساس, کچھ تو ہونا چاہیے. اچھا کچھ نہیں ہوتا تو چکن اسٹاک پاؤڈر آ جاتا ہے. ہاں کچھ نہیں ہوتا تو وہ آ جاتا ہے. رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور مرغی ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے بیچاری. اچھا زعفران بھی ہم نے رکھی ہے کیوڑے میں ڈبو کے. زعفران مہنگا آئٹم ہے, آپشنل ہے, اگر جیسے اویلیبل نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں ریسیپی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چولہا جل چکا ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم روزانہ ہمارے کرم فرما J.Dot کا جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات. تو آپ بھی اپنی عید کی شاپنگ کرتے وقت اگر ملبوسات خریدنے جائیں تو J.Dot کو یاد رکھیں. دوسرا شکریہ پیزا پوائنٹ کا جو فری پیزا واؤچرز ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے. پیزا پوائنٹ کا بہت بہت شکریہ, J.Dot کا بہت بہت شکریہ اس کار خیر میں, اس ٹرانسمیشن میں جو کہ ہمارا مشن بھی ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. موضوع ہمارا آج کا ہے فضائل صحابہ. مفتی اسحاق مدنی صاحب درجات کا ذکر ہو گیا, اب یہ بتائیں کہ ادب کی کیا بات ہے, کیا لمٹس ہیں, کیا حدود و قیود ہیں, کیا ہدایت دی گئی ہے, کیا بتایا گیا ہے صحابہ کرام کے لیے, ہم پر کیا فرض ہے ادب کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ ایسے کندن بن گئے کہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا بعد میں آنے والے جتنے ہیں ان پر لازم ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر کہیں. کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا ہلکا لفظ کہ صحابی ہی تو ہیں اس طرح کہنا بھی یہ بے ادبی میں شمار ہوگا, کیونکہ ایک شخص
اگر کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو استاد کا مقام دیکھ کر پھر شاگرد کے مقام کی تعین کی جاتی ہے. میں نے فلاں استاد سے پڑھا تھا تو ظاہر اتنے بڑے استاد سے پڑھا تھا تو لہٰذا پھر آپ کا علم بھی اس سطح کا ہونا چاہیے اور اس حد تک ہونا چاہیے. اور ادب و احترام کے حوالے سے بھئی فلاں کا شاگرد ہے تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا ادب و احترام زیادہ ہوگا. تو جنہوں نے حضور سے براہ راست قرآن سیکھا ہو, جنہوں نے حضور سے براہ راست حدیث سیکھی ہو, جنہوں نے اپنے ذہن میں آنے والے سوالات حضور سے براہ راست پوچھے ہوں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خود اور کبھی وحی الہی کے ذریعے ان کے سوالات کے جوابات دیے ہوں, اس عظیم الشان صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کسی خواہش کا اظہار حضور کے سامنے کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلجوئی کے لیے قرآن کی آیات کو نازل فرما دے. وہ حضور کی بارگاہ میں کوئی مشورہ عرض کرے, اللہ اس کی تائید میں مہر صد فرماتے ہوئے قرآن کی آیات کو نزول فرما دے. بتائیے اس جماعت کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. اور اس جماعت نے, اس مقدس جماعت نے یہ اپنا کام دین کا کر کے دکھا دیا کہ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کا جو مشن تھا کہ زمین پر, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا, اللہ کے نظام کو نافذ کرنا, یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس انداز سے پھیلایا کہ پہاڑ ہو, غار ہو, صحرا ہو, ہر طرف بڑھتے چلے گئے. وہ خاکی, وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آج امت پر لازم ہے کہ ان کے بارے میں کلمہ خیر کہے, آج امت پر لازم ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بری بات کہنے سے محفوظ رہے, آج امت پر لازم ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, حدیث چھوڑ دی اور صحابہ کی سیرت چھوڑ دی, اور یہی اصل دین ہے. جب ان تین چیزوں سے باہر نکل گئے تو ہم دین میں داخل صحیح طرح سے ہو ہی نہیں پائے. لہذا ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت ہو, مصطفیٰ جانب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہو جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی, اور قرآن وہ بھی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو لہذا صحابہ کرام کا جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے اسلام کی معرفت کے حوالے سے, اسلام کو پہنچانے کے حوالے سے, حضور کے فرامین پہنچانے کے حوالے سے, حضور کی عادات پہنچانے کے حوالے سے, حضور کی سیرت پہنچانے کے حوالے سے, اور دین کی جو اصل جس کو ابھی بیان کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ, کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے, ان کی مثل ایمان قبول ہوگا. تو لہذا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ زبان سے کلمہ خیر کہا جائے, اور یہی نعرہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا بات ہے. اچھا جی, آپ نے پہلے ڈالا تیل, پھر ڈالا بلالید, اس سے پہلے الائچی, اس سے پہلے الائچی, ہاں, اور پھر اسے اس پر پانی بہا دیا آپ. ہاں, بلالید آئل میں ڈال کے اچھی طرح فرائی کیے چاروں طرف سے, سب طرف سے ہلاتے رہنا. کتنی دیر لگتی ہے اس کو فرائی ہونے میں؟ 2 سے 3 منٹ رکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چمچہ ہلاتے رہنا, ورنہ وہ ایک چمچہ بہت ضروری ہے. جس کے ساتھ چمچہ نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا, لیکن کبھی کبھی چمچے مروا بھی دیتے ہیں, جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. صحیح بات, چمچوں نہیں مروایا ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مزیدار سحری میں بن رہا ہے بلالید زردہ. بلالید زردہ, بالکل دوبارہ نام یاد کرنا, ورمیسلری زردہ, ورمیسلری زردہ. اور فضائل صحابہ پہ گفتگو ہو رہی ہے عالم ٹائم میں. ہاں بھائی, نرم ہو گیا یہ آپ کا, یہ بالکل صابن نما سوئیوں کا. ہاں, اچھا, اس کے اندر جو ہے نا پانی جو ہے ہم نے جتنا ڈالا تھا کہ اس کا لیول بالکل ایکول تھا, نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا. اچھا, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر زیادہ ہو جائے گا تو یہ زیادہ گل جائیں گی, کم ہوگا تو سخت رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, ٹیکنیک ہے. اور اس میں اب ہم یہ شوگر ڈال لیں. اچھا, گلنے کے بعد بھی جی اس کا جو یہ کلرفل آمیزش تھی وہ برقرار ہے, یعنی گرین نظر آ رہا ہے, پنک نظر آ رہا ہے, یلو نظر آ رہا ہے. اب اس میں چینی کلر پکا چڑھایا ہے آپ نے گھر. ایکچولی یہ اوپر سے نہیں چڑھا ہوا ہوتا ہے, بنتی ہی کلر والے اس سے ہیں, آٹے سے نا, جو اس کا وہ ہوتا ہے. زعفران ہے اور اس کیوڑا ہے, اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے. کافی دیر سے پڑا ہونا چاہیے یا تھوڑی سی دیر میں کلر آ جاتا ہے. ہاں, تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. چینی کے بعد ہو گیا زعفران. ہاں, اس کو بس مکس کر کے اس کو اسٹیم پہ رکھ دیں گے
تقریباً 10 منٹ میں نا یہ جب چینی گل جائے گی تو یہ ریڈی ہو جائے گی. چلیں جی. اچھا جی مفتی شاہد صاحب ذرا بتائیے اصحاب صفہ کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے دین میں تعلیم و تعلم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی کا آغاز ہوا وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا. زمانہ جاہلیت میں جہالت بہت زیادہ عام تھی، اور اپنے یوں کہہ لیجئے کہ جہالت کے جو مختلف زمانے گزرے اس میں انتہائی پسماندہ زمانہ وہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہل معاشرے کو علم سے آراستہ کرنا تھا. تو اس کا سلسلہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن ایک نظام قائم کرنا تھا، ایک ایسی مثال بنانی تھی کہ آپ کے بعد بھی اس مثال کو بنیاد بنا کر وہ سلسلہ جاری رہے. جب اس کا وقت مقرر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اصحاب صفہ کے لیے جو صفہ چبوترا تھا اس پر ایک عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا ادارہ ہو، بڑی بلڈنگ ہو، بڑے اسباب ہوں، کروڑوں روپے میں اس کے اخراجات پورے کیے جا رہے ہوں تو وہ بڑا ادارہ اور بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم فرمائی کہ ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جس میں انگلیوں پر گنتی کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں، لیکن اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی تو آج پوری دنیا کے اداروں کے لیے وہ ایک مشعل راہ بن گیا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز عمارت نہیں ہوتی، اصل چیز وہاں پر جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اصل چیز ہے ویژن. اور جو ادارے کی بنیاد رکھنے والا شخص ہے اس کی اپنی علمی حیثیت. اگر علمی حیثیت ہوگی تو وہ چھوٹا سا ادارہ بھی ہوگا اور چھوٹے سے کمرے پر مشتمل چھوٹی سی جگہ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے گا. تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے اپنی ذوات کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، وہیں پہ پڑے رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے، دینی گفتگو کیا کرتے تھے. اس میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی. تو آج کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جی مجھے پہلے اتنی بڑی زمین مل جائے، پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو جائے، پھر اس کے بعد میں یہاں پہ بنیاد ڈالوں اور 10 سال تک کام چلتا رہے، اور پھر میں یہاں پہ بہت بڑا ادارہ قائم کر لوں. اللہ کی بارگاہ میں سینکڑوں یونیورسٹیاں آپ قائم کر دیں اور اس میں ریا ہے، وہ مقبول نہیں ہے. ایک آپ 10 بائی 10 کا کمرہ لے کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے آپ تعلیم دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو اصحاب صفہ سے جو چیز ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 دین کے لیے وقف ہونا، اور نمبر 3 آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صاحب ادارہ بننے کے لیے کر رہے ہیں یا دین کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی کتاب مصنف بننے کے لیے لکھیں یا کوئی ادارہ محتمم بننے کے لیے بنائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہی کام آپ صرف اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے بقا اور برکت عطا فرمائے. بہت خوب، زبردست ہو گیا. پکائیں ابھی اسٹیم ہو رہا ہے. ہاں چلیں جی اس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم تذکرہ کریں گے. آپ کا آبائی نام حارث ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی اسد تھا، کیونکہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے اور قابل فخر حساب دان تھے، جس کو آج کل ہم اکاؤنٹنٹ یا اکاؤنٹنٹ یا چارٹر اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. تو وہ اس طرح کے حساب کتاب کے ماہر تھے اس زمانے کے اعتبار سے. اسی لیے عوام الناس نے محبت، اعتراف اور احترام میں آپ کا نام محاسبی کا خطاب دے دیا اور آپ کو حارث محاسبی کہہ کر بلانے لگے، اور یوں محاسبی آپ کے نام کا مستقل حصہ بن گیا. اس طرح آپ کا پورا اسم مبارک ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی ہے. آپ علوم و فنون کے امام، بہت اونچے مقام کے صاحب کشف و کرامات ہیں. تقوی، ریاضت، عبادت، مجاہدات میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. آپ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے. آپ تمام علوم اسلامیہ کے عالم تھے، اصول فرا کے ماہر تھے، اخلاق و مروت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اپنے زمانے کے اہل علم کے مرجع تھے. آپ نے اصول تصوف پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رغائب ہے. اس کے علاوہ آپ کی تصانیف اور بھی بہت
مشہور ہیں۔ آپ کا حال بہت قوی اور ہمت بہت بلند تھی۔ آپ اپنے زمانے میں بغداد کے شیخ المشائخ تھے، ماشاءاللہ۔ آپ کے والد کا تعلق مسلک قدریہ سے تھا اور وہ امیر کبیر تھے، جائیداد کافی تھی، لہٰذا ان کے انتقال کے بعد جو آپ کے حصے میں جائیداد آئی اس میں 29,000 درہم اس وقت نقد اور غیر منقولہ بہت سی جائیدادیں بھی تھیں۔ اتنا پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے ولی ہوئے کس طرح کہ آپ کو تقوی، کشف و کرامات میں منفرد مقام حاصل تھا۔ اس لحاظ سے آپ پر شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا۔ ایک خاصیت کرامات کی آپ کی، اس میں ایک کرامت یہ تھی کہ جب کوئی ایسا کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا جو مشتبہ ہوتا تو آپ کے انگلیاں شل ہو جاتی تھیں، آپ کا ہاتھ اس تک نہیں بڑھتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری انگلیاں شل ہو گئیں، لیکن پھر زبردستی میں نے اپنا ہاتھ اس کھانے میں ڈالا جو مشتبہ تھا، تو جیسے منہ میں ڈالا تو حلق نے منع کر دیا باہر نکالو، تو باہر نکال دیا۔ یہ کمال ہے۔ اس کے علاوہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر بلند مرتبے پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے کچھ خصلتوں کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی قسم نہ کھانا، نمبر 2 کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی وعدہ وفا کرنے سے اجتناب نہ کرنا، یعنی بے وفائی نہ کرنا، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، ایفائے عہد کی بات ہے۔ کبھی کسی ظالم پر بھی لعنت نہ کرے اور نہ بھیجے، چاہے ظالم ہے، لعنت نہیں بھیجنا، یہ سافٹ تصوف کی بات۔ بدلہ بھی نہ لے، کسی کے لیے بد دعا بھی نہ کرے، کسی پر بھی کسی طرح کا بوجھ نہ بنے، کسی کے کفر و نفاق پر کبھی گواہ نہ بنے، گناہ سے کنارہ کش ہو کر ظاہری و باطنی کسی طرح سے بھی قصد گناہ نہ کرے، دوسروں کا غم بانٹے اور ان کی مدد کرے، لالچ کو ختم کر کے لوگوں سے نا امید رہے، سب کو اپنے سے بہتر جانے، کسی جاؤ مرتبت کا یعنی اعلیٰ مرتبے کا خواہاں نہ ہو، خواہش نہ رکھے کہ مجھے اعلیٰ عہدہ یا اعلیٰ منصب مل جائے، اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے، دنیا کے جھمیلوں سے نیچی نظر رکھ کے خاموشی سے گزر جائے، اللہ دنیا میں تمہیں عزت دے دے گا۔ انتقال کے وقت آپ کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا، جتنی جائیدادیں میں نے آپ کو گنوائی کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ غریبوں کو دے دیا، ترکے سے بھی جو حاصل ہوئی تھی وہ بھی بانٹ دی، اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر میں جو کچھ بچ گیا اسے بیت المال میں جمع کرا دیا، وہاں سے کوئی ایک تحفہ، ایک درہم بھی واپس نہیں لیا۔ فقر و فاقہ کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ارب پتی آدمی اگر اس دنیا سے بھوکا جائے، سوکھی روٹیاں کھاتے ہوئے جائے اور پتہ چلے کہ خلقت کو بانٹ دی تھی وہ اربوں روپے کی جائیداد، ایسا کہاں ملے گا؟ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ مختصر وقفے کی بات کرتے ہیں، مزید بات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکر۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کہ رنگ برنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ برنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار، ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار، آرزو کیا ہے سنو، آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر ہو، منور ہو، مجلا ہو، مصفا در اعلیٰ، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار،
آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراسار ہدی خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ و ادب، عظمت قرطاس و قلم، باد صبا موج نسیم، لہنے بلبل شیری، لہنے قمری و طوطی، شب مہتاب ستارے، ملک و حور و جنا، جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار، ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر، اے رسول مدنی، اے رسول مدنی، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے، عشق کے گھر کوچا و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے، پھرتے ہیں کرنے کو نثار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو سندھی کے ہو میمن کے ہو ہندی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے، دنیا کو جھکا دیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، یا نبی آپ کا یہ ادنی ثنا خاں در رحمت کا گدا دیتا ہے، در در یہ صدا چاہتا ہے آپ سے چاہت کا صلہ، اپنی زبان میں تاثیر، سن کے سب اہل چمن اس کا سخن، ان کو بھی آ جائے حیا، سر ہو ندامت سے جھکا اور نظر دیکھے وہ اسلاف کی الفت کا نظارہ ایک بار، ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل، کہ لقب جس کو مزمل کا دیا، اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار، اے خدا اے شگ کونین کے رب، لفظ مزمل کے سبب ایک ہو سب ہو عجمی ہو کہ عرب، تاکہ ملے امت مرحوم کو پھر کھویا وقار، سونگھ لوں خوشبو گیسوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل، یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار، جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن، نافع آہو ختن باد چمن، بوئے چمن ناز چمن، نور چمن رنگ چمن، سارا چمن زار، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک کی اس کی آیا توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمیم میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، لب حسان و رواحہ وہ لب فاطمہ زہرا وہ علی عابد بیمار بصیری، رہنے عرفی و جامی، لب سعدی و رضا سب سرشار، اے ادیب اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال، کیوں ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب نے بہت ہی مرقع و مسجع کر کے تحریر فرمایا، اور اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کلام کو لکھا، طرز بھی ان کے بنائی ہوئی، پڑھا بھی وہی کرتے تھے اور اسی طرز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت سارے اشعار ہیں اس میں دو تین چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بندہ جتنے بھی الفاظ لے آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے متعلق،
جو کچھ بھی کہتا رہے، جو بھی کہتا رہے، آخر میں یہی کہے گا کہ بعد از خدا بدختی قصہ مختصر، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ دوسری بات یہ کہ وحدت کا پیغام دیا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ جو ہے وہ عشق جو ہے اس کا دعویٰ کوئی مہاجر کرے اور کہے کہ پٹھان کو حضور سے عشق نہیں ہے، مہاجر کو ہے، یا جو ہے مطلب سندھی کو ہے، ہندی کو نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا ساری چیزوں میں کہ حضور کا جو عشق اور محبت ہے وہ بندوں کو تقسیم نہیں کرتا، یعنی حسن جو ہے وہ عام طور پہ تقسیم کرتا ہے، بھئی میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، تم کیسے اس سے دعویٰ عشق کر سکتے ہو؟ حضور کا عشق اور حضور کی محبت یہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ جوڑ دیتا ہے۔ کیا بات! وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، یا رسول اللہ ہنسی تم ہو جو فتنے دبا کر چلے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کی۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سحری ہو رہی ہے اور دوران سحری ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں مسائل کا شرعی اعتبار سے حل بتاتے ہیں ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہم نے کل نکاح کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی اور آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ نکاح کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے تحفظ کے لیے نکاح کو بنیاد بنایا، تاکہ دنیا میں آنے والا جو بچہ ہے وہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آئے، تاکہ اسے اپنا حسب نسب بھی معلوم ہو اور وہ اپنی زندگی سینہ چوڑا کر کے اپنے والد اور والدہ کا نام بتا سکے، اس کے والد اور والدہ کا نام کہیں پوشیدہ نہ ہو، تاکہ زندگی میں کسی بھی قسم کی شرم و جھجک کا اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نکاح کے حوالے سے ایک تو نکاح کے مستحبات ہیں جو بہت اچھی چیزیں نکاح کے اندر، نکاح تو خود ایک بہت اچھا عمل ہے لیکن مزید اس کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ نکاح کا اعلانیہ ہونا یہ بہت ہی مستحب اور اچھا عمل قرار دیا گیا، یعنی چھپ کر کے نکاح کرنا، 4 آدمیوں کے 2 آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ نکاح کر لیا اور پھر اس کو پوشیدہ رکھا، نہ لڑکے کے گھر والوں کو علم ہے نہ لڑکی کے گھر والوں کو علم ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی گھر میں جو ہے وہ 2-4 افراد کے درمیان نکاح ہو گیا، اگرچہ شرعاً اگر شرائط پائی جاتی ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ والدین کو اس انداز سے اندھیرے میں رکھنا، اور خدا نہ خاصہ پھر معاملات آگے بڑھتے تو پھر ان دونوں کی شرمندگی کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور ان کے اہل خانہ کا بھی شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیان فرمایا گیا کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، اور فرمایا گیا نکاح کا اعلان کیا جائے، کس وجہ سے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی یہ 2 فیملیاں اب ایک نکاح کے بندھن میں بندھ گئی ہیں، تو یہ اعلانیہ نکاح ہونا یہ مستحب قرار دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت و اہمیت ہے کہ نکاح کو چھپایا نہ جائے بلکہ اعلانیہ نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا فرمایا گیا کہ خطبہ پہلے پڑھا جائے، ظاہر ہے کہ جو قاضی ہے نکاح پڑھانے والا خطبہ پہلے ہی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ نکاح کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ جمعے کا دن ہو، جمعہ کا دن بابرکت دن ہے، اگر ممکن ہو سکے تو جمعے کے دن کا انتخاب کیا جائے، اور فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نکاح کو مسجد میں رکھا جائے تو اطراف کی آبادی کے جتنے لوگ ہیں وہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہوگا، جمعے کی نماز کے بعد اگر نکاح کا اہتمام کیا جائے تو جو مختلف لوگ ہیں جنہیں آپ نے نکاح میں دعوت نہیں بھی دی وہ نمازی بھی شامل ہو جائیں گے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ہو جو اس رشتے سے منسلک ہونے والے دولہا دلہن کے لیے دعا کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی کے معاملات کو مزید آسان فرما دے۔ تو یہ نکاح کے مستحبات ذکر ہوئے۔ ایجاب و قبول کے حوالے سے 1-2 باتیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ فقط سائن کر لیے جاتے ہیں، الفاظ نہیں دہرائے جاتے، تو اس میں شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول سے مراد یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکی یہی نام ہے اس کا، اور یہ لڑکی فلاں لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کر رہی ہے، یا کسی کو اگر وکیل بنائے گا تو وکیل اس لڑکے کا نام لے کر اسے ایجاب کروائے گا، اجازت لے گا کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق میرے کے عوض کر دوں، وہ اجازت دے۔ کہا گیا کہ کواری لڑکی ہے تو سر کے اشارے سے بھی اگر وہ اجازت دے دے تب بھی اس کے نکاح اس کی اجازت معتبر ہے، تو اجازت ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب لڑکے سے پوچھا جائے تو وہ شرما کر یوں نہ کہ جی ٹھیک ہے نہیں جی، بلکہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اتنی آواز سے کہے کہ لوگ جو ہے سن لیں۔ علماء نے لکھا کہ بہتر یہ کہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا،
ایک مرتبہ بھی پوچھا تب بھی ہو جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ پوچھا تو اچھا عمل ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ گواہ ہو جائیں۔ ایک اور بات معاشرتی طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں قبول کیا، قبول ہے، کیا قبول ہے؟ بھائی لڑکی تو قبول ہے ہی، عمر بھر اس کی ٹینشنیں بھی قبول ہے، عمر بھر اس کا خرچہ بھی قبول ہے، عمر بھر اس کا نان نفقہ بھی قبول ہے، عمر بھر اس کی اچھی عادتیں بھی قبول ہیں، عمر بھر اس کی خلاف مزاج باتیں بھی قبول ہیں۔ تو یہ عمر بھر کے لیے قبول کرنا ہے لڑکی نے بھی اور لڑکے نے، تو لہذا قبول ہے کہا جائے تو پس منظر میں یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم حق مہر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، بغیر مہر کے نکاح ہو جاتا ہے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجد علی قادری کلام پیش کریں گے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، اور پھر تمنا زیارت نیکیاں دل بے چین، پھر تمنا زیارت نیکیاں دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، اور بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے، اب نہ رکھبے سر و سامان مدینے والے، اب نہ رکھبے سر و سامان، نہ رکھبے سر و سامان مدینے والے، اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، پھر تمنا
ले बेचे फिर तमन्ना लाहौर इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। अब चलेंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस रूहानी गुलदस्ता। फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। खुश आमदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी मुश्किलात और परेशानियों का रूहानी एतबार से हल बताते हैं हमारे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, जो कि वेल विशर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, और सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं मुफ्ती साहब, और सीने का इन्फेक्शन होता है, बिलखुसूस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आप क्या तरीक़ा बताते हैं, वजीफ़ा बताते हैं सीने का इन्फेक्शन बच्चों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मौसम भी ऐसा चल रहा है कि कभी एसी में होते हैं तो कभी बाहर गर्मी में, गर्मी से अचानक एसी में चले जाते हैं, पंखे के नीचे आ जाते हैं। और बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त कहा कि बच्चों को ज़्यादा ये अटैक करता है। उसकी वजह तो बच्चे कमज़ोर होते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त के एतबार से बाज़ बड़े भी कमज़ोर होते हैं। बहरहाल किसी को भी सीने का इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें बाद का रूहानी मसाइल भी होते हैं। बहरहाल जो भी है, हम एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। तो उस वजीफ़े का तरीक़ा ये है कि या तो कुरान की एक आयत है, बल्कि कुरान की मुकम्मल आयत भी नहीं है, कुरान की आयत का हिस्सा है एक छोटा सा, उस आयत मुबारका को पढ़ा जाए, तेल पर दम कर लें, बच्चे के सीने पर लगाएं और उसकी मालिश मसाज करें और कपड़ा वगैरह लपेट दें सीने पर। कैसा ही इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह के हो और किसी भी दर्जे का हो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। खांसी भी आना शुरू हो जाती है, आप गर्दन पे भी लगा लें उसको, हैं कान के पीछे लगा लें, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। सूरह तौबा की आयत नंबर 14 है, ठीक है, वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन, बस इतनी आयत का हिस्सा। आयत तो काफ़ी लंबी है ये, लेकिन सिर्फ इतनी आयत ले लें, वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। इस आयत मुबारका को 41 मरतबा पढ़ लें। जब आपको तेल पर दम करना हो, किसी भी तेल पर, कोई सा भी तेल ले लें जो भी आप घर में इस्तेमाल होता है, ऑयल कोई सा भी ले लें जो सर में लगाते हैं वो ले लें, कोई सी भी ऑयल पे दम करके इसको घर में रख लें। और बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो, हत्ता के इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया हो गया हो, उसके अंदर भी अल्लाह ने चाहे शिफा मिलेगी। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि मतलब रिपोर्ट्स क्लियर आ रही होती हैं और डॉक्टर्स कहते हैं इन्फेक्शन भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। अगर रूहानी मसला भी होगा ना कि बच्चों के सीना ख़राब होगा, नाक जाम होगी, गला ख़राब होगा, तो बार बार बुखार भी चढ़ता है, बार बार मामला ख़राब होते हैं, जिस्म सुस्त रहता है, तो एक तो तरीक़ा ये कि 41 मरतबा किसी भी ऑयल पर दम करके रख लें घर में। बल्कि मैं इस वक्त जितने नाजरीन हैं उनको कहूँगा घर में ये रखना चाहिए दम करके। कि अल्लाह न करे बच्चों को, छोटे बच्चे ख़ासतौर पर तकरीबन हर घर में होते हैं, तो घरों के बच्चों के सीनों पर ये लगाते रहें। बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा चूँकि वजीफ़ा भी पढ़ सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि 41 मरतबा इस आयत मुबारका को वयशफी सुदूरा कौमिन मोमिनीन, वयशफी सुदूरा कौमिन मोमिनीन, इस आयत मुबारका को 41 मरतबा सुबह पढ़े और 41 मरतबा शाम को पढ़े और पानी पर दम करके पी ले। और अगर नहीं पढ़ सकता तो किसी से पढ़वा भी सकता है। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह कैसे इन्फेक्शन होगा और किसी भी दर्जे पर होगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह शिफा मिल जाए। अच्छा, दूसरा ये कि बाज़ लोग जागते रहते हैं, खौफ आता है, बेख्वाबी है, कोई टेंशन है, दिमाग पे बोझ है, उनको आप क्या मशवरा देते हैं, क्या वजीफ़ा देते हैं? ये एक बहुत संगीन मसला है। ये जो आपने सवाल किया, ये इतना बड़ा मसला है कि बेख्वाबी, यानी आंखें सो रही है, थक गया, ज़ाहिर होती बॉडी थक गई है, आंखें तो सो रही है, दिमाग जाग रहा है। इस वक्त मैं क़िबला हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं या दुनिया में कहीं बाद में देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि कितने ही मर्द, कितनी ही ख़वातीन जिनको ये मसला है कि आँख तो सो रही होती है लेकिन दिमाग जाग रहा होता है।
خواب چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسے مریض بھی ہمارے پاس آئے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں حتیٰ کہ جو گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ باتیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر سے جسم تھک گیا تو آنکھ تو سوئے گی لیکن دماغ جاگ رہا ہے, تو بے خوابی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ تو لگ جاتی ہے لیکن ایک خوف رہتا ہے, اور بعض اوقات اس کی کئی صورتیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے نیند کے اندر بھی, یعنی 8 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی بندہ اٹھتا ہے, مرد و خاتون کوئی بھی اٹھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمارے ایسا لگتا ہے نیند ہی پوری نہیں ہوئی. یعنی بے خبر ہو کر سو جانا, پرسکون نیند. قبلہ یہ بھی ایک بڑے اللہ کی نعمت ہے, جو بعض اوقات یہ روحانی مسئلوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, بعض اوقات یہ دل کی گھبراہٹ, دل کی بے چینی, دماغ کا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند تو آ جاتی ہے لیکن دماغ بھاری رہتا ہے. یہ نیند اللہ نے اتنی پرسکون, اتنی راحتوں والی بنائی ہے. قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ فرماتا ہم نے نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے شہر کراچی میں, دنیا جہاں میں تو خیر کراچی کا تو خیر پورے الٹا ہی حساب کتاب ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں, جبکہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, خیر اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں اس کے 2 اعمال عرض کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ آپ چلتے پھرتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت مبارکہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, یا کم از کم 12 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. صرف آیت پڑھنی ہے بس, دونوں آیت درود کہلاتی ہیں. یہ سورہ احزاب 22ویں پارے میں ہے. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا جو ہمارا آزمودہ عمل ہے یہ بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ پڑھ لیتے ہیں. دوسرا جو میں نے خود آزمایا ہے الحمدللہ, یہ بھی آئل پر دم کر کے جو سر میں آپ لگاتے ہیں. 3 الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 154, یہ آیت ہے 154 آیت سورہ آل عمران کی, اور یہ بھی مکمل آیت نہیں ہے, آیت کا حصہ ہے. 3 لفظ ہیں امنتا نعاسا یغشا, امنتا نعاسا یغشا, امنتا نعاسا یغشا. یہ 3 الفاظ ہیں. ان الفاظ کو 12 مرتبہ پڑھیں اور آئل پر دم کر لیں, روزانہ آئل لگائیں, اور ہر نماز کے بعد بھی اس آیت کے ان الفاظ کو 12 مرتبہ پڑھیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ آپ دیکھیے چند دن میں خود بخود پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا. حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا. کہیں سے پڑھو درود ان پر, انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. شفاعت کریں گے چن چن کر,
شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے سرکار تو گئے سینے سے لگانے کے لیے، میرے سرکار تو گئے سینے سے لگانے کے لیے، اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا چلے آئے گئے بچانے کے لیے، جب پکارا چلے آئے گئے بچانے کے لیے، پھر میسر کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اذان فجر ہوگی، براہ راست مختصر سے وقفے کے لیے۔ پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر